मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा पे है भरोसा, इसी पे नाज करता हूँ, इलाही तेरे ही नाम से इस बज़्म का आगाज़ करता हूँ। बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। मुहतरम व मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मीद से, इस तवक्को से इस बज़्म का आगाज़ कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल करम और ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, साहिब मुअत्तर पसीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है दर्स करबला। बिलयकीन ये पूरा प्रोग्राम मुहर्रमुल हराम पर मबनी होगा। बिलख़ुसूस हम तवज्जो देंगे, हमारा ख़याल मरकूज़ होगा वाक़यात करबला पर। वाक़यात करबला पर अल्हम्दुलिल्लाह मुतअद्दिद प्रोग्राम हमने पेश किए हैं, मुख्तलिफ़ ज़ाविये से हमने देखने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह आज भी हमारी कोशिश है कि दर्स करबला को लेकर, हम वाक़यात करबला को लेकर एक नए ज़ाविये से, एक नए पहलू से हम देखने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश ये भी होगी कि हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वाक़यात करबला जो रहे हैं, किस तरह हम उन वाक़यात से दर्स अख़ज़ करें और यानी कि सबक सीखें और उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन्हें हम अमल करने की हम कोशिश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हमारे साथ बहुत अरसे बाद, मैं कहूँगा अरसे दराज के बाद, एक बहुत ही अहम शख्सियत जिनको आपने बारहा देखा अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये मेरा पहला तजुर्बा है। मुझे ये तस्लीम करना होगा कि पहली मर्तबा के लिए आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अंजुमन प्रोग्राम में। आप मुरादाबाद हिंदुस्तान के सदरुल अफाज़िल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बानी यानी कि फ़ाउंडर हैं, एक नातगो शायर हैं, अदीब हैं, मुहक्किक हैं, बहुत अच्छे मुक़र्रिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुहक्किक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ तक हम तारीफ़ करें, बस यही ऐसा समझिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास नज़र करम है। इनको बारहा आपने सुना है अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ास सुन्नी रज़वी इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से ये हमेशा टेलीविज़न पर आते हैं और मॉरिशस में जाने जाते हैं। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, मेरी मुराद हर दिल अज़ीज़ हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी मोहम्मद फ़ज़लुर रहमान अफ़ज़ल क़ादरी दामद बरकतुहुम आलिया है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और आज के इस अहम मौजू पर मज़ीद मालूमात फ़राहम करने की कोशिश करते हैं। हज़रत क़िबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक हकीकत भी है कि पहली मर्तबा के लिए हम और आप एक प्लेटफॉर्म पे हैं, यानी कि अंजुमन प्रोग्राम में। इसकी वजह ये है हज़रत, क्योंकि आपको पता ही है कि मुझसे पहले मेरे उस्ताद मुहतरम मरहूम डॉक्टर जनाब साबिर गुदर साहब, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह, और गोया कि एक तरह से राब्ता उन्हीं के वसीले से हुआ आपके साथ। आगाज़ से पहले मैं चाहूँगा कि चूँकि आप भी उनके बहुत करीब थे, मैं चाहूँगा कि दो अल्फाज ख़िराज अक़ीदत के तौर पर आप डॉक्टर साबिर साहब के लिए, फिर उसके बाद हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जनाब साबिर साहब मॉरिशस की सरज़मीं में बज़्म इल्म व अदब के एक शहसवार थे अल्लाह अकबर। और एक पहचान थे। यकीनन। उनका तारुफ़ एक शेर के ज़रिए से कराना चाहता हूँ कि अकेला था मगर आबाद कर देता था वीराना। अल्लाह अकबर। अकेला था आबाद मगर कर देता। आबाद कर देता था वीराना। बहुत रोती है उसके बाद उसकी शाम तन्हाई। बहुत रोती है उसके बाद उसकी शाम तन्हाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 23 साल से आपके MBC से जुड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और पहला प्रोग्राम अली जनाब साबिर साहब मरहूम मग़फ़ूर ने ही किया था, जनाब अब्दुल हकीम पीरू की सरपरस्ती में। जी जी जी। और सैकड़ों प्रोग्राम उन्होंने अंजुमन के नाम से जी 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 किए थे और बाज़ाब्ता एक उन्वान चलता था, कभी पहाड़, कभी दरिया, कभी ज़मीन, कभी फूल, कभी बागात, और वो बहुत ही पसंद किया जाता था। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला
ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، آمین اور اللہ تعالیٰ موریشس کو ان کا نعمت بدل عطا فرمائے۔ آمین آمین مجھے آپ کی ذات سے امید ہے کہ اس خلا کو آپ پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر جو ہے طاقت عطا فرمائے آمین اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ حضرت، ہماری کوشش ہے بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت مرحوم ڈاکٹر صابر گدر صاحب کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام آمین عطا فرمائے۔ آمین حضرت قبلہ میں چاہوں گا کہ چونکہ میں نے کہا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے درس کربلا، میں چند اشعار سے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ جو آپ ہی کے لکھے ہوئے ہیں منقبت کی صورت میں، کہ حضرت قبلہ نے لکھا ہے کہ سانحہ کربلا کا ہے کیسا دل تڑپنے لگا یاد آ کے، اور دین کو اہل بیت نبی نے زندگی بخش دی سر کٹا کے۔ جان کی کچھ نہ پرواہ کرنا راہ اسلام میں اے مسلمان، جان کی کچھ نہ پرواہ کرنا راہ اسلام میں اے مسلمان، دے گئے یہ سبق سبط احمد راہ اسلام میں سر کٹا کے۔ سبحان اور مقطع حضرت کا ہے یہ افضل کا پیغام لوگو، ہے یہ افضل کا پیغام لوگو، دین پر اپنا سب کچھ لٹا دو، دو جہاں کے خزانے ملیں گے، خلد چومنے گی قدموں کو آ کے، خلد چومے گی قدموں کو آ کے۔ یہ تھے حضرت قبلہ کی منقبت کے چند اشعار۔ آئیے ناظرین ہم اپنا باضابطہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کا موضوع جو ہے درس کربلا۔ حضرت قبلہ میرا پہلا سوال یہ ہوگا، ایک فکر سے کرتے ہیں، ایک سوچ، ایک خیال سے۔ اسلامک کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ اور پہلا مہینہ محرم الحرام، اب دونوں میں جو ربط ہم جب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آخری مہینے کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ، وہاں پر بھی قربانی، اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ واقعۃ کربلا اور یوم عاشوراء، یہاں پر بھی قربانی ہی کہہ لیجئے ایک طرح سے۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہوگا حضرت، کیا اختتام بھی قربانی سے اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز بھی، اسلامی نیا سال کا آغاز بھی قربانی سے، تو کیا اس میں ہم کوئی ربط، کوئی کچھ کس طرف اشارہ ہے، کوئی اشارہ ہے اس میں؟ آپ کے سوال میں بھی جواب نظر آ رہا ہے۔ اسلام کی بنیاد، جی اسلام کا آغاز، اسلام کا انجام، اسلام کی ابتدا، اسلام کی انتہا قربانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب دلہی، ایک سجدہ شبیری۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جی تو اسلام کا آخری مہینہ اور شروع مہینہ دونوں میں قربانی، ذی الحجہ میں بھی نبی کا لال، محرم میں بھی نبی کا لال، یقیناً، ذی الحجہ میں بھی 10 اور محرم میں بھی 10۔ جی تو یہ ہمارا آغاز و انجام بتا رہا ہے کہ مسلمان تو قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہنا۔ اللہ اکبر۔ اور اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، احکام ہیں، بنظر غیر اگر اس کا تجزیہ کیا جائے، غور کیا جائے، تو ہر گوشے میں قربانی نظر آئے گی۔ مومن ہونے کے بعد میں اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی، مرضی نہیں چلے گی۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ کیا بات ہے، نماز کے بعد نماز میں وقت کی قربانی، زکوٰۃ میں پیسے کی قربانی، حج میں وطن سے دوری، پیسہ، احباب سے دوری، یہ قربانی، کوئی سا بھی پہلو لے لیں، ہمارا آغاز و انجام یہی سمجھا رہا ہے، مسلمان قربانی تیرا اہم مقصد ہے۔ یہ سر جھکانا، سر کٹانے کی تعلیم ہے، لہذا جب تک تیرے اندر جذبہ قربانی نہ ہوگا اس وقت تو کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ ہر وقت جان، مال، اولاد، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ اس نے بیچ دیا ہے اپنی ہر چیز کو اللہ کے لیے راہ میں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ لہذا اسلام یہی پیغام دے رہا ہے کہ مسلمان تجھے ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہنا ہے۔ جس کے اندر جذبہ قربانی نہیں حقیقت میں، اس کے اندر کامل جذبہ ایمان نہیں۔
حضرت قبلہ میں چاہوں گا کہ آپ یہاں پر وضاحت کر دیں، جب ہم قربانی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو قربانی سے مراد صرف جانوروں کی قربانی یا پھر خون بہانے کا نام تک یہ محدود نہیں ہے، بلکہ قربانی اپنے آپ میں ایک بالکل ایک الگ کنسپٹ ہے، الگ خیال ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ مال کی قربانی، وقت کی قربانی، اس پر ذرا وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب قرآن کی ایک آیت پاک دے رہی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم جو اپنا جانور قربان کرتے ہو، اللہ کو تمہارے جانور کے گوشت پوست کھال کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ذریعے سے تمہارے جذبے کو دیکھ رہا ہے تقوی۔ وہ تمہارے اندر قربانی جو کر رہے ہو جانور کو، وہ تمہارے اندر ایک جذبہ قربانی پیدا کر دے تو قربانی ہے، کہ آج تمہارا خریدا ہوا جانور خوشی سے تمہارے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے، تو تم بھی کسی کے عبد ہو، تمہارا بھی کوئی مالک ہے، جیسے تم جانور کے مالک ہو۔ تو جیسے تمہارے جانور نے کوئی بھی حیل و حجت نہیں کی، کوئی بھی اس نے جواب نہیں دیا، ایسے ہی تمہیں بھی اپنی مولا کے لیے قربان ہونے کے واسطے تیار رہنا ہے۔ کسی نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ غالباً یہ غالب کا شعر ہے یہ۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم جان دے کر بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں، یقیناً یقیناً۔ حضرت قبلہ، واقعات کربلا میں بالیقین توجہ مرکوز ہوتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو نور عین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ، کا مرتبہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے پاس گویا کہ تمام سہولیات، تمام فیسلٹیز جو تھی وہ میسر تھی، دنیا کا تمام عیش و آرام ان کے قدموں میں تھا، مگر آپ نے سچائی اور حق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ کیا یہ جو جذبہ حسینی ہے، کیا آج اہل ایمان میں یہ موجود ہے؟ دیکھیے، امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ذات کا نام نہیں، وہ اسلام کی انجمن ہے۔ بالیقین حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ حضرت امام علی مقام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ، پرتو، عکس ہیں، اور انہی کے ذریعے سے دین کی سچی پہچان ہے۔ اور جیسا کہ سنا آپ نے کہ قربانی بنیاد ہے، تو کرب و بلا میں اسی پیغام کو انہوں نے عملی طور پر پیش کیا کہ اے مسلمان، تجھے مسلمان ہونے کے لیے جذبہ حسینی رکھنا ہوگا، دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر کے خدا کے لیے سر کٹانا پڑے تو تیار رہنا، اور صبر جو بنیادی چیز ہے اسلام میں، اس دامن صبر کو پکڑے رہنا۔ کربلا میں وہ کون سا ایسا پیغام ہے جو نہ دیا گیا ہو؟ کربلا کے واقعے سے پورا پیغام، ایک انسائکلوپیڈیا، ایک پورا پیغام ہے کربلا میں اسلام کا۔ ہر لمحہ گویا کہ، ہاں، ہر لمحہ وطن سے دوری یہ قربانی، بھوک اور پیاس یہ قربانی، نگاہوں کے سامنے جواں سال بیٹا اللہ علی اکبر شہید ہو رہا ہے، جواں سال بھتیجا حضرت قاسم ذیشان کی جوانی لوٹی جا رہی ہے، شیر خوار لاڈلا نن اصغر کے حلقوم سے خون کا فارہ جاری ہو رہا ہے۔ حقیقت میں سچا عاشق جو ہوتا ہے وہ تکلیف میں درد محسوس نہیں کرتا۔ اقبال صاحب نے کہا تھا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ میرے حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اسلام کا نقشہ پیش کر دیا، اور اسلام کا ایک پورا پیغام دے دیا کہ مسلمان، تجھے حسینی جذبہ رکھنا ہوگا، تب تو سچا مسلمان بنے گا۔ نماز کے حوالے سے بھی بہت بڑا پیغام۔ ایسا
سجدہ آج تک کسی نے نہیں کیا. میں نے لکھا کہ پہلا ہی سجدہ تھا کہ فدا حق پہ ہو گئے, اب تک زمیں پہ قرض ہے سجدہ حسین کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی, نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے. ہمارا سر جھکتا ہے, ان کا جھکا تو اٹھا نہیں. یہی پیغام ہے کہ سر جھکانے والے خدا کی راہ میں سر کٹانے کا بھی جذبہ رکھنا ہوگا, تب تیری نماز ہے. یقیناً یقیناً. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کا نواسا, آپ کا جگر جو ہے, جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ شہید ہونے والا ہے. مگر ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ یہ ایک خیال بھی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم چاہتے تو اللہ کے نزدیک یہ خواہش ظاہر کر سکتے, ایک طرح سے ان کو بچا سکتے تھے. مگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسا نہیں کیا. اس کے پیچھے راز, دنیا کی ڈگری بھی جب حاصل کرنا ہوتی ہے تو امتحان کی منزل سے گزرنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. یقیناً. اسی کالج میں اگر باپ پرنسپل ہے, لیکچرار ہے, پروفیسر ہے, تو درسگاہ تک تو باپ بیٹے کی مدد کر سکتا ہے, لیکن امتحان گاہ میں مدد نہیں کر سکتا. دعا کر سکتا ہے, تنے تنہا دعا کر سکتا ہے. میرا حسین تو وہ ڈگری پانے والا تھا کہ آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, جنتی نوجوانوں کا سردار, شہید اعظم. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. گلے پہ خنجر چلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے. ایسا شہید کوئی نہیں ہوا. تو جب ڈگری بڑی ہے تو امتحان بھی بڑا ہے. یہ علم آقا کو بھی تھا, بی بی فاطمہ کو بھی تھا, مولا علی کو بھی تھا. روایات شاہد ہیں اس بات پر. لیکن سب نے کیا کیا؟ سوال آپ کا, یہ آپ نے سب نے کیا کیا؟ سب بے شک دعا یہ کرتے کہ اس مصیبت کو ٹال دے, اس بلا کو ٹال دے, اس ابتلا و آزمائش کو ٹال دے, اس امتحان کو ٹال دے. دعا تو کی ہے. بی بی فاطمہ ہی دعا کرتی تھی, مولا علی بھی دعا کرتے تھے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت محبوب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرماتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. اللہ کرب و بلا میں میرے حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما, کامیابی عطا فرما. تو جب ڈگری بڑی ہے تو امتحان بھی بڑا ہے. اس امتحان کی کامیابی کے لیے میرے مصطفیٰ نے بھی دعا کی, اور ان کی والدہ محترمہ نے بھی دعا کی, اور والد محترم نے بھی دعا کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین, ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آج کا ہمارا موضوع ہے درس کربلا. آئیے فی الحال کے لیے ایک منقبت آپ کو ہم پیش کر رہے ہیں, اور منقبت کو لکھا ہے حضرت قبلہ مولانا فضل الرحمن خان قادری صاحب نے, اور اس کو اپنی خوشگلو آواز سے مزین کر رہے ہیں جزیرے موریشس کے نامور ثناخواں جناب محمد عبد الرحمن پہلا صاحب. اس کا لطف اٹھائیے, اور اس کے فوراً بعد ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. سمجھا ہے تم نے کیا بھلا کیسا حسین ہے, سمجھا ہے تم نے کیا بھلا کیسا حسین ہے, جس میں رسول پاک کا نقشہ حسین ہے, جس میں رسول پاک کا نقشہ حسین ہے. صبر و رضا کا پے کرے یکتا حسین ہے,
شب رو رضا کا پے کرے یکتا حسین ہے، ایسا نہیں ہے کوئی، ایسا نہیں ہے کوئی بھی جیسا حسین ہے، ایسا نہیں ہے کوئی بھی جیسا حسین ہے، جس میں رسول پاک کا نقشہ حسین ہے۔ دنیا میری حسین ہے، عقبہ حسین ہے، دنیا میری حسین ہے، عقبہ حسین ہے، بخشش کا میری ایک، بخشش کا میری ایک سہارا حسین ہے، جس میں رسول پاک کا نقشہ حسین ہے۔ خالق کائنات کا سایہ مصطفیٰ، خالق کائنات کا سایہ مصطفیٰ، اللہ کے حبیب کا، اللہ کے حبیب کا سایہ حسین ہے، جس میں رسول پاک کا نقشہ حسین ہے۔ مادر ہے جن کی فاطمہ، والد مرتضیٰ، مادر ہے جن کی فاطمہ، والد مرتضیٰ، اور میرے مصطفیٰ کا، اور میرے مصطفیٰ کا نواسا حسین ہے، اور میرے مصطفیٰ کا نواسا حسین ہے، جس میں رسول پاک کا نقشہ حسین ہے۔ تعریف و مدح کیوں نہ ہو افضل حسین کی، تعریف و مدح کیوں نہ ہو افضل حسین کی، میں ہوں غلام اور میں ہوں غلام اور میرا آقا حسین ہے، میں ہوں غلام اور میرا آقا حسین ہے۔ سمجھا ہے تم نے کیا بھلا کیسا حسین ہے، جس میں رسول پاک کا نقشہ حسین ہے۔ دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔
خوش آمدید ایک بار پھر ناظرین، انجمن پروگرام ہے درس کربلا۔ انجمن کا ہمارا موضوع ہے آج، اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہر دل عزیز حضرت علامہ مولانا فضل الرحمن خان قادری دامت برکاتہم عالیہ۔ آئیے ہم اپنے موضوع کو جاری رکھتے ہیں۔ حضرت قبلہ، وقفے سے پہلے ہم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ کربلا ہے کہ جو کہتے ہیں اس کو شہید کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، مگر سب لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی ایک طرح سے۔ اب آئیے دشمنان حسین پر نظر ڈالتے ہیں۔ واقعہ کربلا ہے، میدان کربلا ہے، حق اور باطل کی اس جنگ میں جب ہم دیکھتے ہیں یزیدی فوج پر جب نظر جاتی ہے، یزیدی فوج کی سپاہیوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ حضرت امام حسین کا مرتبہ کیا ہے۔ کیا انہیں اس بات کا علم تھا کہ ان کے سامنے کون ہے؟ نواسہ رسول ہیں، ان کی جو طاقت ہے، ان کی جو پاور ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے گویا کہ ان کے خلاف گئے۔ ایسا کیوں؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک دنیا ہاں اور دین، جی جس کو آخرت بھی کہیں گے۔ ہاں دنیا جب ذہن پر غالب ہو جاتی ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کے جواب کے لیے میں بیک گراؤنڈ کے طور پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عمرو ابن سعد، جس نے کربلا میں سب سے پہلا تیر چلایا تھا، بہت بڑی بزرگ شخصیت کا بیٹا، حضرت سعد ابن وقاص، جو ایک جنگ میں حضور پاک کے سامنے کھڑے تھے، تیر کو جو آ رہے تھے تیر ان کو اپنے سینے پر روکنے کے لیے، ایسے مقدس باپ کا بیٹا، اس کے اندر یہ ہمت کیوں ہوئی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ واقعہ کربلا ہونے سے پہلے اس کو ملک رے کی گورنری کا پروانہ لکھ دیا گیا تھا، جو ایران میں ہے۔ اچانک واقعہ کربلا وقوع پذیر ہونے جا رہا ہے، فوراً ابن زیاد نے اس کو ایک پروانہ لکھا، بعد میں ملک رے کی گورنری سنبھالنا، پہلے حسین ابن علی کے مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ اس نے اتنا سنا، ابھی ایمان جاگا ہوا تھا، دین غالب تھا، ذہن جھنجھوڑ دیا۔ اس نے کہا یہ ناممکن ہو ہی نہیں سکتا، میں نواسہ رسول کے مقابلے میں جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا کہ تو ہم گورنری منسوخ کرتے ہیں۔ سوچو، اس نے وقت مانگا، گھر گیا، بیوی سے مشورہ کیا، اللہ ایسی بیویاں سب کو دے۔ بیوی نے کہا بے وقوف ہو گیا، دنیا کے لیے تم آخرت برباد کر رہے ہو، سمجھ میں آیا، لیکن سو گیا۔ رات بھر جاگتے ہوئے، ایک طرف گورنری، ایک طرف آخرت، ایک طرف دنیا، ایک طرف آخرت۔ آخر دنیا غالب آ گئی، بیوی سے چھپ کر گیا اور کربلا میں پہلا تیر چلانے والا ہے۔ دنیا کی دولت 2 لاتے نہیں ہیں، 100 لاتے ہیں۔ مال دنیا کا مال نہیں، میل ہے۔ پیسہ اچھوں کو پیس دیتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھو، ہم نے بڑی بڑی داڑھی والے، بڑے بڑے جبے والے، میں کسی جگہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا، ہم نے دشمنان اسلام کے ہاتھوں بکتے ہوئے دیکھا ہے۔ حیرت یہ کریں گے، یزیدی فوج میں حفاظ بھی تھے، قراء بھی تھے، علماء بھی تھے، فضلاء بھی تھے، مفتیان بھی تھے۔ دنیا کی محبت نے سب کو پیچھے کر دیا، اور اسلام کا یہی سبق ہے کہ دین ایک نمبر پر رہے، دنیا بعد میں رہے۔ جب تو دین کا ہو جائے گا، خدا کا ہو جائے گا، تو خدائی تیری ہو جائے گی۔ دنیا رنگ و بو سے کنارہ تو کر کے دیکھ، دنیا کھڑی ہے، دولت ہے دنیا دیکھ۔ جو دنیا کے غلام ہو گئے، درہموں دینار کے غلام ہو گئے،
وہ ذلیل ہو گئے، اللہ اکبر، برباد ہو گئے۔ آپ چھوٹی سی مثال سمجھ لیجئے، ملک ہندوستان میں نظام الدین درگاہ ہے، وہیں پر ہمایوں کا مقبرہ بھی ہے، جی پاس قریب ہے، خوبصورت ہے۔ میں جب آتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں، اور جب واپس جاتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں، سینکڑوں مرتبہ لوگ، میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا آپ یہاں کیوں آئے؟ بارگاہ نظام الدین میں ہمایوں کا مقبرہ گئے؟ نہیں نہیں، اجمیر میں تکلیف و مصیبت جھیل کر کے جاتے ہیں، اور آگرہ میں آپ بھی گئے ہوں گے تاج محل میں، کبھی شاہجہاں کی قبر پہ فاتحہ نہیں پڑھی ہوگی، کیونکہ وہ دنیا، یہ دین، اللہ اکبر، کیا مثال ہے، وہ دنیا، ہاں ہاں، یہ دین۔ جب دین پر انسان قائم رہتا ہے تو مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ یزیدی فوج میں کلمہ گو تھے، وہ نمازی تھے جی، نمازی، لیکن دنیا غالب تھی۔ یہ پیغام ہے کربلا سے کہ تم کتنے بڑے نمازی ہو جاؤ، مفتی ہو جاؤ، عالم ہو جاؤ، فاضل ہو جاؤ، امام ہو جاؤ، حاجی ہو جاؤ، نمازی ہو جاؤ، اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت غالب ہے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، دین پر حسینی قائم رہتا ہے، یہی ایک پیمانہ ہے یزیدی اور حسینی کا۔ جو دین پر کامل چلتا ہے وہ حسینی ہے، جو دنیا کو نمبر 1 پہ رکھتا ہے وہ یزیدی۔ یزیدی ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں نسل جو ہے وہ باپ کی طرف سے چلتی ہے، مگر جب آل رسول کی جب بات ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہوتی ہے، تو دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بیٹی سے چل رہی ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے امام حسین اور امام حسین سے۔ تو ایسا کیوں، کیا وجہ ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندان بھی تھے، ہاں عبداللہ، قاسم، جی جی، اللہ نے ان کو پاس میں بلا لیا۔ ہاں اس کا ایک جواب تو عقلی ہے اور ایک روحانی ہے۔ ہاں، عقلی جواب یہ ہے کہ شروع تاریخ سے ہر نبی کا بیٹا نبی رہا ہے۔ حضرت آدم کا بیٹا ہاں، شیش علیہ السلام، جی نسل جی، چلی آئی ہے، نسل جی چلی آئی جی ہے، جی، کیا بات ہے، اکثر۔ کیا بات ہے، سمجھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے، اسماعیل، جی جی، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق نبی رہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوتے تو لوگ ان کو نبی مان لیتے، اور یہاں دروازہ نبوت بند ہے۔ تو ایک راز تو یہ ہے کہ آپ کے بیٹے زندہ نہیں رہے۔ اللہ اکبر، دوسرا، کیا بات ہے، روایت سنی ہوگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں، ایک زانو پر بیٹا بیٹھا ہے، ایک زانو پر حسین۔ اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ آیا، خدا کا پیغام سنایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے 2 لاڈلے ہیں تمہارے، ایک نواسا، ایک بیٹا۔ اللہ اختیار، نبی تو ہوتا ہی مختار ہے، اللہ اکبر، اللہ نے یہ اختیار دیا ہے آپ کو، ایک کو پاس رکھ لو، ایک کو بھیج دو۔ اب یہ آپ کو اختیار ہے۔ تو اب آقا نے حسین کو زندہ رکھنا پسند کیا، بیٹے کو قربان کر دیا، بیٹے کو حسین پر قربان کر دیا۔ کیوں؟ کہ ایک وہ جو سلسلہ مانا چلا رہا وہ ختم ہوگا، اور اپنا عکس فرمایا، اور صرف زبانی عکس نہیں، صورت میں بھی عکس تھے، ہاں ہاں بالکل، عکس جمال مصطفیٰ، جی جی بالکل، صورت میں بھی عکس تھے، لہذا اس لیے بیٹی سے نسل کو جاری فرمایا، بیٹی سے نسل کو جاری فرمایا۔ اور یہاں ایک اور جو آج بیماری ہے، خاص کر درگاہوں میں، خاص کر پیروں میں، کہ پیر صاحب کا بیٹا ہی پیر بنے گا، پیر بنے گا، ہاں، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بن سکتا بغیر پڑھے ہوئے، انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں بن سکتا، لائر کا بیٹا نہیں بن سکتا لائر جب تک پڑھے گا نہیں، ڈگری حاصل کر لے، جی بالکل، لیکن پیر کا بیٹا پیر بنے گا۔ جی، یہ اسلامی مفہوم نہیں ہے۔ یہی سے 2 جماعتیں چلی ہوئی، نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا اسلام میں۔ ایک نے کہا مولا علی کو بننا چاہیے تھا،
لوگوں نے صدیق اکبر، یہ جو الیکشن ہوتا ہے یہ اسلام نے نکالا، اظہار رائے کا حق اسلام نے دیا ہے، سیدنا صدیق اکبر کو بنا دیا اظہار رائے سے، سب کے رائے لی گئی، سب کی بنا دیا گیا، یہی ہونا چاہیے۔ آج یہی ہوتا ہے، درگاہوں وغیرہ میں چلے جاؤ، میں نے ایسے ایسے پیر دیکھے جن کو دعا قنوت بھی یاد نہیں ہے۔ تو اس میں یہ راز تھا کہ چونکہ بیٹی، چہیتی بیٹی، سایہ مصطفیٰ حضرت بی بی فاطمہ، جی جی، جنتی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ، ان سے اس نسل کو جاری فرمایا۔ پھر ہماری بیٹی میں اور نبی کی بیٹی میں فرق ہے۔ بالیقین، یقیناً میں یقیناً، بس اشارے میں بات کروں کیونکہ میری بہنیں بھی سننے ہوں گی، بی بی فاطمہ کو وہ علت نہیں تھی جو عام عورتوں کو ہوتی ہے، وہ طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، جی جی، زاہدہ، منزہ، ہر اعتبار سے تھی۔ یقیناً یقیناً، تو جب تخریق کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے بی بی فاطمہ دوسری بیٹیوں کے، باپوں کی بیٹیوں کے مقابلے میں منفرد اور یکتا ہیں، تو سلسلہ نسب میں یکتا ہو تو کون سے حرج کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے۔ دو آخری سوال میں کرنا چاہوں گا۔ پہلا یہ سوال یہ ہوگا کہ اس دن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے، میں بھی جماعتوں کے نام نہیں لینا چاہتا، مگر ہر ایک اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، گویا کہ ایک حسینی جذبہ ہوتا ہے اس دن خاص۔ تو کیا یہ حسینی جذبہ جو ہے اسی دن خاص ہونی چاہیے، یا پھر ایک مسلمان، ایک مومن کی زندگی میں پوری زندگی یہ حسینی جذبہ اس کو برقرار رہنا چاہیے؟ دیکھیں، کچھ مقررہ تاریخیں ہوتی ہیں، اس میں اسپیشل یاد آتی ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ جی جیسے عید قربہ میں، عید الاضحیٰ میں جی جی جی، قربانی یاد آتی ہے، ہاں، ایسی وہ دن میں اگر زیادہ یاد آئے تو ٹھیک ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے تو ہر دن ہمارے اندر حسین ہونا چاہیے، اللہ بالیقین، ہر روز ہمارے اندر کربلا ہونا چاہیے۔ اور اگر اس دن ایک مخصوص تاریخ ہے، زیادہ یاد ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن شریعت کی حد میں رہ کر کے، جی اگر آنسو بھی بہہ رہے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، شریعت کی حد میں رہ کر کے، اور ان کو یاد کیا جا رہا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، شریعت کی حد میں رہ کر کے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو کسی وقت میں بھلانے کے لائق نہیں ہے۔ کسی نے کہا نا، بشیر بدر نے ایک شعر کہا، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ہاں ہاں ہاں، تو یہ جدا کرنے کی شخصیت ہے ہی کب کہ صاحب اور دن ذہن میں بھی نہ ہو میرا حسین، اور دن زندگی میں حسین کبھی ہو نہ اور عاشورہ کو یاد آ جائے، یہ غلط۔ ہر دن حسین، اور نماز ہم پڑھتے ہیں جب اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم، آل محمد، تو حسین کی یاد آئے گی، بالیقین، بلایا نہیں جا سکتا، لہذا ہر روز یاد کرنا چاہیے۔ عاشورہ میں خصوصاً اگر یاد مخصوص طریقے سے کرنا تو کوئی اعتراض و حرج کی بات نہیں ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کے۔ اچھا، اسی منسلک ایک سوال یہ ہے حضرت کہ ماتم کو لے کر اس شریعت کا کیا کہتی ہے؟ یعنی کہ اسلام میں ماتم کیا یہ جائز ہے، کیا ہے یہ؟ نہیں، اس پہ تو ڈاکٹر اقبال نے بھی ایک باقاعدہ اشعار لکھے ہیں۔ ہاں اسلام میں رونے کی اجازت ہے، جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لخت جگر کے انتقال پر روئے تھے۔ رونا صرف آنکھوں تک محدود ہو، آواز تک بھی نہ ہو، آواز بھی نہ نکلے۔ جب اسلام آواز کے ساتھ، بیان کے ساتھ میں رونے کو منع کرتا ہے تو سینہ کو بھی، ظاہر سی بات یہ ہے، کہاں سے درست ہوگا؟ ہاں ہاں، ہم نوحہ غم، گریا، اس کو منع نہیں کرتے۔ ظاہری طور پر ایک تکلیف، کربلا میں تکلیف تھی، جی جی، ظاہری طور پر، ہاں ہاں، وہ الگ بات ہے کہ شہید کو کوئی تکلیف نہیں نہیں ہوتی، ہوتی، ہاں ہاں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ظاہری طور پر محبت کا تقاضا بھی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے غم میں شریک ہونا چاہیے، جس سے محبت ہو اس کے دکھ کو دکھ سمجھنا چاہیے۔ اس اعتبار سے اگر عاشورہ کے روز یا کسی دن بھی کربلا کے شہیدوں کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن
वला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, हद से आगे न बढ़ो। एक एक अल्लाह मुकर्रर दायरा है, एक दायरा है इस्लाम। इस्लाम है एक दायरा, उससे बाहर नहीं जा सकते आप पाबंद हैं। गर्दन निहादन बताअत, इस्लाम का माना है अपने गर्दन रख दी, अब मौला जो तेरी मर्जी, अल्लाह के रसूल जो तुम्हारी मर्जी। अल्लाह अकबर। हम नहीं पढ़ेंगे। दिल चाह रहा है सोने की अंगूठी पे अंगूठी पहन लो, जरा मुआशरे में दिखाना है हम भी कुछ हैं, नहीं पहन सकते, समझे आपने? जी ने कहा रेशमी कपड़े पहन लो, जरा चमकेंगे, मुआशरे में जरा सोसाइटी में लोग देखेंगे, नहीं। एक हद है हर काम, खाने में, पहनने में, सोने में। इस्लाम ही एक ऐसा रिलीजन मजहब है जो इंसानी हर गोशे की, इंसान के हर गोशे की रहनुमाई करता है। अल्लाह इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। यकीनन इस्लाम एक जामे निज़ाम ज़िंदगी है। वो कौन सा गोशा है हयात बशरी का कि जिस पे ऐसा ना हो रसूल अरबी का। और चलते चलते एक बात बता दूं, जी, दुनिया के हर बुजुर्ग का एहतराम करना चाहिए। इस्लाम कभी भी किसी के मजहब को बुरा कहने का हुक्म नहीं देता। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्म। लेकिन आप जब निगाह इंसाफ से देखेंगे तो दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसके पैदाइश से लेकर वफात तक की जिंदगी महफूज हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अंग्रेजों ने लिखा है इस बात को। सिर्फ वो ज़ाते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी जिंदगी पैदा होने से लेके, पैदा होने के वक्त में कौन कौन थे, हमने क्या वक्त था, कौन सी घड़ी थी, किसने क्या किया, जिंदगी के हर गोशे, बचपन कैसे गुजरा ना, किससे शादी हुई, कितने बच्चे हुए, कहाँ कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे सोते थे, कैसे चलते, हत्ता के टॉयलेट में कैसे जाते थे, सब कुछ सिर्फ ज़ाते मोहम्मद रसूलुल्लाह में मिलेगा। किसी भी दुनिया के पेशवा की ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकता। मेरा चैलेंज है। अल्लाह अल्लाह। दरस करबला के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सोए हुए जहाँ को जगाते हुए चलो, अल्लाह, तहजीब दीन सबको सिखाते हुए चलो, सुभान अल्लाह, इंसाफ के अलम को उठाते हुए चलो, नामो निशान जुल्म मिटाते हुए चलो, मंजूर जालिमों की हुकूमत नहीं हमें, पैगाम करबला ये सुनाते हुए चलो, करबो बला के दस्त से अफजल मिला सबाक, राह खुदा में सर भी कटाते हुए चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत क़िबला, इस मुख्तसर सी मुलाकात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ही बहुत शुक्रिया जी, कि हमें इस लायक समझा आपने। इंशाअल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए इंशाअल्लाह। और बस यही दुआ करते हैं कि जो बातें भी आपने बताई हैं उन पर सबसे पहले मुझे और हम सबको अमल करने की कोशिश करना, और हर पर हर लम्हा हुसैनी जज्बा हमारे अंदर कायम रहे इंशाअल्लाह। तो हज़रत क़िबला, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी बाकी रही तो मुलाकात होगी किसी और मौजू के साथ। तो नाज़रीन, अंजुमन प्रोग्राम का मुक़र्ररा वक्त यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचा। दरस करबला हमारे मेहमान गिराम क़द्र रहे मौलाना फ़ज़लुर रहमान दामद बरकातुहू आलिया। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को आपने पसंद फरमाया। आगाज़ हमने हज़रत क़िबला की मनक़बत के चंद अशार से हमने किए थे, इख्तिताम भी करना चाहेंगे। और आखिर में एक बार फिर हम आपको जज़ीरे मॉरिशस के नाम पर सना खां जनाब मोहम्मद अब्दुर्रहमान पहाला की आवाज़ में एक मनक़बत जो हज़रत क़िबला ने लिखी है उसको हम आपको पेश करेंगे। चंद अशार सबसे पहले कि आपने लिखा है कि समझेगा कोई क्या भला रुतबा हुसैन का, ऊंचा है ऊंचे ऊंचों से दर्जा हुसैन का, और सजदे में सर झुका है तो सजदे से न उठा, सजदों की शान हो गया सजदा हुसैन का, सजदों की शान हो गया सजदा हुसैन का, और अफजल करम हुसैन का ये तुझ पे हो गया, अफजल करम हुसैन का ये तुझ पे हो गया, देखा है जाके तूने जो रोज़ा हुसैन का। एक ऐसी मनक़बत हम आपको पेश कर रहे हैं जनाब मोहम्मद अब्दुल पहाला की ज़बानी, और इसी के साथ ही नाज़रीन आज का अंजुमन प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँच जाएगा। अगली मुलाकात तक अगर को इजाज़त, रहे चमन तो फूल खिलेंगे, रही ज़िंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। दुआ में याद करें आप तमाम लोगों को
یوم عاشورہ بہت بہت مبارک ہو. دعا میں یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. واللہ کیا عظیم ہے رتبہ حسین کا، واللہ کیا عظیم ہے، واللہ کیا عظیم ہے رتبہ حسین کا. اونچا ہے اونچے اونچوں سے درجہ حسین کا. سجدہ کیا تھا سجدے میں سر ہی کتا دیا، سجدہ کیا تھا سجدے میں سر ہی کتا دیا. اب تک زمین پہ قرض، اب تک زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین کا. واللہ کیا عظیم ہے رتبہ حسین کا. بیعت نہ کی یزید کے حق پر فدا ہوئے، بیعت نہ کی یزید کے حق پر فدا ہوئے. سارے جہان دیکھا، سارے جہان دیکھا ہے شیوا حسین کا. واللہ کیا عظیم ہے رتبہ حسین کا. سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا. ہے کس قدر عجیب، ہے کس قدر عجیب یہ جذبہ حسین کا. واللہ کیا عظیم ہے رتبہ حسین کا. باقی ہے تخت و تاج نہ نام یزید ہے، باقی ہے تخت و تاج نہ نام یزید ہے. جاری ہے جگ میں آج، جاری ہے جگ میں آج بھی سکہ حسین ہے. واللہ کیا عظیم ہے رتبہ حسین کا. تسکین قلب مصطفیٰ زہرا کا لال ہے، تسکین قلب مصطفیٰ زہرا کا لال ہے. بے مثل ہے جہان میں، بے مثل ہے جہان میں رشتہ حسین کا. واللہ کیا عظیم ہے رتبہ حسین کا.
افضل میرے حسین کا تجھ پہ ہوا کرم، افضل میرے حسین کا تجھ پہ ہوا کرم، دیکھا ہے جا کے تو نے، دیکھا ہے جا کے تو نے جو روضہ حسین کا، واللہ کیا عظیم ہے رتبہ حسین کا، اونچا ہے اونچے اونچوں، اونچا ہے اونچے اونچوں سے درجہ حسین کا، واللہ کیا عظیم ہے رتبہ حسین